जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों मैं हूं इस वक्त सतुबल पुर्तगाल यूरोप में और मैं यहां पे एक कॉन्फ्रेंस पे आया हुआ था और ज़रूरी बात है जब हम बैरून मुल्क जाते हैं तो कोशिश करते हैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों से या वहाँ के डियास्पोरा से ज़रूर मिलें ताकि हमें पता चले कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं लोग। आज मैं दो शख्सियात से आपको मिलाना चाहता हूँ। एक तो मेरे साथ खड़े हैं जनाब मेहरान तारड़ साहब, इनका मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ, इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। और एक हमारे दोस्त हैं शहजाद दाल साहब, उनसे भी फ़ारूक शहजाद दाल साहब, उनसे भी बात करना चाहता हूँ। वो इमिग्रेशन लॉयर हैं यहाँ पे। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तारड़ साहब ये बताएं, आप एक नॉर्वेजियन सिटीज़न हैं और आप इधर पुर्तगाल में क्यों आए हैं और यहाँ पे आप अपना कारोबार भी कर रहे हैं। सो ऐसी क्या वजह है? लोग तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जाना पसंद करते हैं और आप यहाँ पुर्तगाल में आ गए। ज़रा हमें थोड़ा सा प्लीज़ अपने बारे में बताएं और आप बताएं कि आप नॉर्वे से यहाँ क्यों आए। सबसे पहले चीमा साहब हम आपको इधर वेलकम करते हैं। मेरी जो इधर नॉर्वे से इधर मूव होने की जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये जो वेदर है जो आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी रीज़न तो ये है। उसके अलावा यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं बड़े फ्रेंडली लोग हैं और वो उसके अलावा जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है इधर। जो इनकी गवर्नमेंट है वो बहुत सपोर्टिव है। जो बिज़नेस के हवाले से जो लोग यहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हैं वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो तार साहब, आपको कितनी देर हो गई है इधर पुर्तगाल में अभी? मुझे चीमा साहब यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 4 इयर्स और चले। तो तार साहब ये बताएं कि आपने यहाँ पे देखा है कि जैसे फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, तो आपको आप क्या इनकरेज करेंगे लोगों को जो बिजनेसमैन हैं कि वो यहाँ पे आएँ? क्योंकि अक्सर पाकिस्तानी बड़े परेशान रहते हैं कि जी हमें पैसा कहाँ लेके जाएं। आपको ख्याल है कि ये पुर्तगाल ऐसी जगह है जहाँ पे पाकिस्तानी अपना पैसा लेके आ सकते हैं, अगर पैसा कमा के नौकरियाँ जनरेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी इस वक्त वहाँ आ रहे हैं। पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, दूसरे यूरोप से भी आ रहे हैं। उसकी वजह है कि यहाँ पे जो दूसरे यूरोप के बनिस्बत यहाँ पे कारोबार करना आसान है, कम पैसों में हो जाता है और ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। यहाँ की जो लेबर है वो सस्ती है और इसके अलावा जो इस टाइम ख़ास तौर पर जो इस टाइम पाकिस्तान का जो माहौल है, जो पाकिस्तान का इस टाइम जो पॉलिटिकली और जो जिस तरह के वो वहाँ पे हालात चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग ख्वाहिशमंद हैं कि वो बाहर आएँ और उसके लिए सबसे ज़्यादा उनकी जो अट्रैक्शन है इस टाइम वो पुर्तगाल में। जी बहुत शुक्रिया तार साहब। एक तो आपने हमें बताया कि आप खुद एक पाकिस्तानी हैं, नॉर्वेजियन हैं और आप नॉर्वे की बजाय यहाँ कारोबार कर रहे हैं, इसको ज़्यादा बेहतर फाइनेंशियल डेस्टिनेशन समझते हैं। मैं एक और हमारे दोस्त हैं फ़ारूक शहजाद साहब, प्लीज़ फ़ारूक शहजाद साहब, दाल साहब आएँ और हमें, क्योंकि ये इमिग्रेशन लायर हैं और मैं चाहता हूँ कि दाल साहब इधर आएँ आप। चाहता हूँ कि ये हमें बताएं कि यहाँ पे इमिग्रेशन के हवाले से बहुत सारे लोगों से हमने सुना है कि जी यहाँ पे बड़ी आजकल इमिग्रेशन बड़ी तेज़ हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे? आप तो लॉयर हैं, ज़रा हमें कुछ प्लीज़ यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स बताएं। जी, पुर्तगाल की सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है वो इसकी इमिग्रेशन पॉलिसी है। इस वक्त दुनिया में नंबर 1 इमिग्रेंट फ्रेंडली मुल्क है। ना सिर्फ इसकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, इसके जो इमिग्रेशन लॉज, बल्कि यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है पुर्तगीज़ एज अ नेशन बहुत फ्रेंडली हैं, तासुब नहीं है और बड़े वेलकमिंग और एनकरेजिंग एक एनवायरनमेंट है यहाँ पे इमिग्रेंट्स के लिए। तो ये वजह है कि सबसे बड़ी जो आपके वो रेजिडेंस परमिट का असूल, रेजिडेंस परमिट के बाद पासपोर्ट का असूल, आपकी फैमिली रीयूनियन पॉलिसी, आपके बच्चों की एजुकेशन का जो सिस्टम है, आपके लिए जो कारोबार के मौक़े हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स को हम मिला के देखें तो पुर्तगाल को हम देखते हैं कि पूरे यूरोप के अंदर इस वक्त सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी, सबसे अच्छी पॉलिसी इमिग्रेंट्स के लिए इस वक्त पुर्तगाल है। तो फ़ारूक साहब ये बताएं मैं कि ये किस किस किस्म के वीज़े हैं यहाँ पे, जो वीज़े पाकिस्तानियों को या जो भी इमिग्रेंट्स, नॉट जस्ट पाकिस्तान बट एनीवन हु वांट्स टू कम इन पोर्चुगल, किस किस किस्म के वीज़े हैं जो ये ऑफ़र करते हैं? तकरीबन 25 के करीब वीज़ाज़ हैं टोटल पुर्तगाल के। 3 कैटेगरीज़ हैं। एक शॉर्ट स्टे वीज़ा जो जिसमें टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा शामिल है। ई टाइप वीज़ाज़ हैं, थोड़ा वो लॉन्ग टर्म स्टे होता है उसमें अप टू 1 ईयर। और डी टाइप वीज़ाज़ हैं। डी टाइप वीज़ा इमिग्रेशन कैटेगरी है, रेजिडेंस वीज़ाज़ हैं जिसमें आप पाकिस्तान में बैठ के, इंडिया, बांग्लादेश, दूसरे मुल्कों में बैठ के आप पुर्तगाल की रेजिडेंस अप्लाई करते हैं और आपको रेजिडेंस वीज़ा मिलता है।
وچ مینس کہ آپ کے لیے ایک گیٹ وے اوپن ہو جاتا ہے, آپ کو ریزیڈنس مل جاتی ہے پرتگال کی, جو آپ کو لیڈ کرتی ہے ٹورڈز ایک بہت ہی اسموتھ, کنوینئنٹ, فلیکسیبل اور اسٹریٹ فارورڈ پروسیجر ہے. اگر آپ ایلیجیبل ہیں, کوالیفائی کرتے ہیں, تو آپ ریزیڈنس ویزا لیں اور ریزیڈنس ویزا لے کے آ کے پرماننٹلی سیٹل ہو سکتے ہیں پرتگال کے اندر. جو لوگ شارٹ اسٹے ویزا آتے ہیں یورپ کے اندر, ایک بڑا یونیک پروگرام ہے پرتگال کا جو کوئی دوسرا ملک آفر نہیں کرتا. اسپین میں ہے لیکن وہ فلیکسیبل نہیں ہے. ایکسپریشن آف انٹرسٹ پروگرام وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ لیگلی انٹر ہوں کسی بھی ویزا پہ پرتگال کے اندر, تو آپ یہاں پہ آ کے ایکسپریشن آف انٹرسٹ پروگرام کے تحت اپنی ریزیڈنس کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں. آپ کو 2 سے 3 دنوں میں اندر پرمیشن ٹو اسٹے مل جاتا ہے, جو آپ کی سچویشن کو ریگولرائز کر دیتا ہے ملک کے اندر, اور اس کے بعد ایک ٹائم فریم ہے 6 مہینے سے 2 سال کے اندر آپ کو ریزیڈنس کارڈ مل جاتا ہے. تو اچھا یہ بھی بتایا میدال صاحب کہ یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس بہت زیادہ آ رہے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے اسٹوڈنٹس کے آنے کی؟ یہاں پہ یونیورسٹیز زیادہ اچھی ہیں, یہاں پہ امیگریشن زیادہ تیز ہے, یا کیا وجہ کیا ہے اسٹوڈنٹس کے آنے کا؟ اسٹوڈنٹس کا بھی رجحان ابھی بڑا ہے پرتگال کے اندر. پرتگال کے اندر 7-8 یونیورسٹیز ہیں جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اکاموڈیٹ کرتی ہیں. اس کی بھی نمبر 1 ریزن ہے کہ بہت سستی ایجوکیشن ہے. آسٹریلیا میں آپ لینا ہے تو آپ کو 16,000 پر منتھ منیمم فی ہے, یہاں پہ آپ کو 2,000 میکسیمم 3,000 فی میں وہی کورس آفر ہوتا ہے. اور کچھ ایسی بھی یونیورسٹیز ہیں پرتگال کی جو بڑی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی یونیورسٹیز ہیں, بڑا اچھا نام ہے ان کا. اور تیسری سب سے بڑی اٹریکشن ہے کہ اس کی جو امیگریشن پالیسی, جو میں نے آپ کو پہلے بھی ڈسکس کیا, اسٹوڈنٹ آتا ہے, ہی گیٹس ہز ریزیڈنس پرمٹ ود ان 2 to 3 months, اس کے بعد وہ اپنی فیملی ریونین اپلائی کر لے, اس کے بعد لانگ ٹرم اسٹے کر سکتا ہے پرتگال کے اندر. تو یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ آئے ہیں تو یہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں وہ کس طرح فارنرز کو ویلکم کرتے ہیں؟ کوئی زیادہ چیلنجز تو نہیں؟ اکثر ہم نے ملکوں میں دیکھا ہے کوئی ریسزم ہوتی ہے, کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں, تو اس طرح کا ویلکمنگ انوائرمنٹ ہے یہاں پہ؟ جو میرا ذاتی تجربہ ہے اور جو میری ریسرچ ہے, اور میں ابھی ایک کتاب پڑھ رہا ہوں, ایک امریکن جرنلسٹ کی, پرتگیز کتاب کا نام ہے, بڑی امیزنگ, جس نے پرتگال کو سمجھنا اس کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے. اور جو دوست ہیں, جو اسٹیبلشڈ دوست ہیں, طارق صاحب جیسے, جو یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں, یورپ کے دوسرے ملکوں سے یہاں پہ آ کے سیٹل ہوئے ہیں, ان سب کا جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ پرتگال میں سمجھتا ہوں کہ is the finest option to live, work and reside in with family. اگر آپ جرمنی جیسے ملک ہیں, اسکینڈینیویا ہے, اسکینڈینیویا میں بہت میں رہا ہوں, اور وہاں پہ بڑی مشکلات ہیں, بزنس کرنا بہت مشکل ہے. ہاں, پرتگال کی صرف ایک جو خامی ہے جو میں سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جاب سیکرز کے لیے کوئی آئیڈیل ڈیسٹینیشن نہیں ہے. جابز ملتی نہیں ہیں. اگر آپ کو زبان نہیں آتی ہے تو آپ کے لیے اچھی اپرچونٹیز آپ مس کر دیں گے. اگر آپ کو مل جاتی ہے تو سیلریز وہ نہیں ہے جو آپ کو ڈینمارک میں یا سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں. میں ابھی طارق صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا کہ بزنس مین کے لیے کون سے ویزے ہیں یہاں پہ؟ کبھی ہم سنتے تھے گولڈن ویزا ہے, پتہ نہیں کون سا ویزا ہے. کیا ایسے ویزے ہیں جو یہاں پہ ملتے ہیں؟ اور وہ اکثر حالات جب کبھی دیکھا ہے کہ بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ اپنا پیسہ پارک کرنا چاہتے ہیں یا باہر لے کے جانا چاہتے ہیں, کہتے ہیں جی میں اتنے لاکھ یورو لے جاؤں تو مجھے فٹافٹ وہ مل جائے. تو بزنس پاکستانی جو ہے پرٹیکولرلی, یا انڈین یا بنگلہ دیشی, ان کے لیے کتنا کو پیسہ لے کے آئیں یہاں پہ تو وہ کاروبار ایک اچھا کر سکتے ہیں اور ان کو وہ اسٹیٹس بھی مل سکتا ہے؟ جو 2 ویزا آپشنز ہیں. نمبر 1 از گولڈن ویزا. گولڈن ویزا پرتگال کا جو ہے یہ فائنسٹ آپشن تھی دنیا میں, موسٹ پاپولر ویزا ہے. اس میں ابھی انکم تھریش ہولڈ انہوں نے بڑھا دیا ہے, 5 لاکھ یوروز منیمم انویسٹمنٹ ہے, اور آپ کو 2 سے 3 مہینے کا پروسیس ہے, یو گیٹ یور گولڈن ویزا. اور اس کی سب سے بڑی جو اٹریکشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو منیمم سٹے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا ایک ریزیڈنس پرمٹ پہ, وہ 7 days ہے 1 سال کے اندر. تو جو اسٹیبلشڈ کمیونٹی ہے, بزنس کمیونٹی ہے, جن کو ویزا فریڈم چاہیے, ٹریول فریڈم چاہیے, سیکنڈ پاسپورٹ چاہیے, ان کے لیے سب سے پاپولر کیٹیگری جو ریزیڈنس بائی انویسٹمنٹ پروگرامز ہیں دنیا میں اور یورپ میں, پرتگال تھا. پرتگال نے 11,000 ریزیڈنس پرمٹس ایشو کیے تھے ابھی تک. یہ نمبر 1 ریکارڈ تھا. اب اس کے بعد گریس پاپولر ہو رہا ہے جب سے انکم تھریش ہولڈ انہوں نے بڑھایا. دوسری کیٹیگری انٹرپرینورشپ ویزا ہے, اس کو امیگرانٹ انٹرپرینورشپ ویزا بولتے ہیں, D2 ویزا. اس میں آپ ایک
ایک اپنی فائنینشیل اسٹرینتھ اسٹیبلش کرتے ہیں, ایک بزنس پلان دیتے ہیں پورتگیز گورنمنٹ کو, جو سیف کے پاس وہ آتی ہے آپ کی پروفائل, وہ اسیس کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ فائنینشلی اور پروفیشنلی اس قابل ہے کہ یہ اپنے بزنس کو سسٹین کر لے گا. تو 50,000 یوروز تک اگر آپ اسٹیبلش کریں منیمم اپ ٹو 300,000 یوروز تک, تو آپ کو وہ بھی ایک ریزیڈنس ویزا ہے جس میں آپ کی پوری فیملی کو بزنس امیگریشن مل جاتی ہے. تو یہ تو بزنس والا ہو گیا, آپ نے اسٹوڈنٹس کا بھی بتا دیا. تو اور کس کس قسم کی کیٹیگریز کے ویزے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں؟ ہمیں تھوڑا سا دکھائیں جی. یہ اتنا خوبصورت ویو ہے جہاں پہ آپ یہ اس شہر میں رہ رہے ہیں, اور مجھے تو بڑا مزہ آیا یہاں پہ آ کے پرسنلی. اور کس قسم کے ویزے ہیں جو زیادہ, کیونکہ پاکستان میں کہا جاتا ہے جی, کبھی وہ کہتے ہیں جی ڈیٹ نہیں ملتی, کبھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. تو کس قسم کے ویزے ہیں جو اچھے ہیں اور ایکسیسیبل ہیں, ایزی ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اس وقت 65% یوتھ ہے, انڈیا کے اندر بڑی یوتھ ہے, بنگلہ دیش کے اندر یوتھ ہے. تو یوتھ کو میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ ہمیں زیادہ دیکھنے والے بھی یوتھ ہیں, ینگ لوگ ہیں, تو ان تک یہ ایکسیس جائے, تاکہ بعد میں ان کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں, تاکہ اگر آپ ان سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیں, انگیج کرنا چاہیں, تو کائنڈلی اور بتائیں ہمیں ویزاز کے حوالے سے, تاکہ یوتھ جو نوجوان ہیں, نوجوانوں کے لیے جی سب سے اچھی آپشن تو اسٹوڈنٹ ویزا ہے. اسٹوڈنٹ ویزا لے کے آئیں, یہاں کی ریزیڈنس لیں اور 2-3 سال لگائیں, اپنی کوالیفیکیشن میٹ کریں, لینگویج سیکھیں, اور اس کے بعد آپ سیٹل ہو جاتے ہیں. اور یہاں کے ان لائک یو کے یا دیگر جو ویسٹرن یورپین کنٹریز ہیں, ان کی نسبت ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 3 سال بعد یہ دھکے دے کے ملک سے نکال دیں. دوسری سیکنڈ آپشن جو لوگ کما رہے ہیں, نوجوان ہیں, 30s میں ہیں, جن کی ریموٹ انکم ہے, ڈیجیٹل نومیڈ ویزا از دی بیسٹ آپشن. اور یہ 2 وہ کیٹیگریز ہیں جن میں, لیکن جو اپائنٹمنٹس کا چیمہ صاحب نے کویسچن کیا, یہ اس وقت صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. ڈی ٹائپ ویزا کی اپائنٹمنٹس اس وقت انڈیا, پاکستان, سعودی عربیہ, دبئی, برما, ان سارے ملکوں میں بند ہیں. میرے ایک برٹش کلائنٹ ہیں, وہ مجھے کل بتا رہے تھے کہ یو کے سے بھی D7 کی اپائنٹمنٹس نہیں مل رہی ہیں. ایک ناروے میں ایک آسٹریلین ہمارے کلائنٹ ہیں, ان کو ناروے سے D7 کی اپائنٹمنٹس نہیں مل رہی ہیں. تو ایک اوور آل ایک کرائسس ہے. ابھی سیکٹری جو ان کے ڈیفنس ہیں, جو کنسرن سیکٹری آف دی اسٹیٹ ہیں پرتگال کے, انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ ہمارے کیپیسٹی ایشوز ہیں, اور کیپیسٹی ایشوز کو حل کرنے کے لیے ہم کوئی 2000 نیا اسٹاف انگیج کر رہے ہیں. تو یہ شاید اس سال تو یہ کرائسس ایسے ہی رہے گا کہ ڈی ٹائپ ویزا جو خاص طور پہ ہے, ڈی ٹائپ میں جو اسٹوڈنٹ ویزا وائد ویزا ہے جس کی جلدی اپائنٹمنٹس مل جاتی ہیں آپ کو, ادروائز ساری اپائنٹمنٹس دیگر چیلنجنگ ہیں. ابھی اس وقت D8 کی, D2 کی اپائنٹمنٹس 2024 کے لیے مل رہی ہیں. مارچ, اپریل, مئی, جون میں اگر آج آپ اپلائی کریں گے تو کچھ انتظار کے بعد مل رہی ہیں, لیکن اگلے سال میں ملیں گی. اب بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ تو ایک ظاہر بات ہے, یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے, اور جو لوگ پاکستان سے یا انڈیا سے, بنگلہ دیش, نیپال, جو ساؤتھ ایشیا کی میں زیادہ تر بات کروں, جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کو انیشلی تو بڑے مسئلے ہوتے ہیں, چیلنجز ہوتے ہیں. سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو انفارمیشن ہوتی ہے. اگر آپ کو اچھی انفارمیشن مل جائے تو سمجھے آپ کو سب کچھ ہی مل گیا. تو اور اچھا وکیل مل جائے, اچھے لوگ مل جائیں جو آپ کو گائیڈ لائن دے دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بہتر تو کوئی جو ہے وہ چیز نہیں ہوتی. اور اسی سے پتہ بھی چلتا ہے کہ آن لائن, اور جو آن لائن انفارمیشن ہے اس کا تو آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں, لیکن جب تک کوئی بندہ ایسا نہ ہو, شخص نہ ہو, کوئی اچھا ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو جو آپ کو گائیڈ کر سکے, تو میرا خیال ہے تب تک مسئلے ہی رہتے ہیں. آپ سر کچھ اور شیئر کرنا چاہیں, کچھ ایسی چیز جو آپ بتانا چاہیں, اٹس یور پلیٹ فارم, بتائیں آپ کیا کوئی اینی تھنگ وچ یو بلیو, کوئی میں نے ایسے سوال نہیں پوچھا یا میں کوئی نہیں کر سکا تو آپ کوئی کرنا چاہیں تو پلیز. جی, جو پرتگال کی امیگریشن جو فلیکسیبلٹی ہے نا, جو اس کی سب سے بڑی اٹریکشن ہے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے. جو بینیفٹس لوگوں نے کرونا سے پہلے کے پیریڈ میں لیے تھے, مثلاً 2015-16 میں 2 مہینوں میں اندر ریزیڈنس پرمٹ مل جاتا تھا ان لوگوں کو جو یہاں پہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ پروگرام لیتے تھے, اپلائی کرتے تھے. ابھی وہ 2 سال میں مل رہا ہے. گولڈن ویزا کا انکم تھریش ہولڈ انہوں نے بڑھا دیا ہے. تو جو ابھی جو یہودیوں کے لیے ایک ان کی سٹیزن شپ لا تھا, وہ انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ہم ختم کر رہے ہیں. NHR ٹیکس رجیم ختم کر رہے ہیں. تو یورپ کا یہ مزاج ہے کہ ہر ملک میں کچھ خاص وقت کے لیے امیگریشن اوپن ہوتی ہے, اور اس میں جو بینیفٹ لے جاتے ہیں وہ لے جاتے ہیں, جو رہ جاتے ہیں پھر وہ ان کے لیے مسائل جنم لیتے ہیں. تو آپ کے لیے اس وقت ایک بہترین دنیا میں آپشن ہے کہ افغانستان سے بھی اچھی اور فلیکسیبل امیگریشن پالیسی ہے, جس سے بینیفٹ لیں,
آپ گلوبل سٹیزن بن جائیں گے تھوڑے سے اسٹرگل کے بعد, 6 مہینے کے 1 سال کے اسٹرگل کے بعد. اس کے بعد جو کوالٹی آف لائف, جو اسٹینڈرڈ آف لائف آپ کو یہاں پہ ملتا ہے, وہ آپ جو یورپ میں جو دوست سیٹلڈ ہیں یا جو رہتے ہیں یا جو ٹریول کرتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جناب مہران زیب تارڑ صاحب اور جناب دال صاحب کہ آپ نے ہمیں یہ جو انفارمیشن دی ہے. یہ بیسیکلی میرا بات کرنے کا مقصد جو ہے, میں تو آپ کو زیادہ تر پتہ پولیٹیکل شوز کرتا ہوں, پولیٹیکل ڈسکشن فورن پالیسی کے اوپر بات کرتا ہوں, لیکن کیونکہ یہاں پہ میں آیا ہوا تھا اور دال صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں تو اسی کتنے جا رہے ہو, جو ہے وہ میں آیا ہوا تھا تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر میں کوئی ایسی انفارمیشن یہاں کی شیئر کر سکوں, کیونکہ مجھے تو بڑا پڑھنا پڑے گا, لکھنا پڑے گا اور میری وہ فیلڈ نہیں ہے. تو اگر کوئی مجھے ویسا شخص مل جائے جیسے تارڑ صاحب مل گئے, ہی از اے بزنس مین. کل بھی ہم نے ایک دوست اگلے دن کل بات کی تھی, آج میں نے دال صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں بتائیں, کیونکہ یہ بڑے پریکٹسنگ لائر ہیں, پاکستان میں بھی لائر رہے ہیں, یہاں پہ بھی اپنا امیگریشن کا کام کر رہے ہیں. تو اٹس سم تھنگ وچ مے بی بینیفیشیل فار اسٹوڈنٹس, فار اینی ون ہو از ویری مچ انٹرسٹیڈ, اور وہ جو اپنے لیے نئے ایوینیوز سمندر پار یورپ میں کھولنا چاہتا ہے. تھینک یو ویری مچ دال صاحب, اور تھینک یو ویری مچ تارڑ صاحب, بہت شکریہ.